أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری ابن احفاد حسنین نثار بانو بنت علی حسنین نثار بانو بنت علی حسن صغیر فاطمہ بنت علی متقی جعفری بلقیس سلطانہ جعفری بنت علی متقی جعفری حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ والعصر پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر، واو واو قسم، قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر، بتحقیق سب انسان، الانسان، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے بجز ان کے کہ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو، اور وہ کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. آیت قرآن کا یہ سورہ بہت ہی مفصل نہیں ہے. قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، 286 آیات ہیں، اور قرآن کے مختصر ترین سوروں میں ایک سورہ سورہ والعصر ہے. سورہ والعصر کی جو پیغامات ہیں وہ کل کی مجلس میں بیان ہوئے، اور بہت ہی روشن بات ہے. سامنے کی زبان میں اور سیدھی زبان میں اور آسان زبان میں، سہل زبان میں یہ سورہ نازل کیا گیا ہے.
मगर इस सूरे के आगाज़ में अल्लाह ने कसम खाई है और कसम भी उसने असर की खाई है। तो असर के दो मानी हैं। एक असर से मुराद ज़ोहर के बाद का वक्त और एक असर से मुराद तवील दौरानियाए हयात। ये दोनों मानी हम अपने मुहावरों में भी इस्तेमाल करते हैं। हम नमाज असर और वक्त असर का मुहावरा बोलते हैं और इसी तरह चंद अफराद जिन्होंने माजी में एक साथ ज़िंदगी गुजारी होती है तो उन्हें हम असर भी कहते हैं। फ़लाँ और फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ और फ़लाँ शख्सियत हम असर थे। तो उससे मुराद ज़ोहर के बाद वाला वो 2-3 घंटे 1.5 घंटे का दौरानिया नहीं है, बल्कि तवील ज़िंदगी है जो एक साथ गुजारी थी। तो कहा जाता है कि ये हम असर हैं। तो असर यानी ज़माना, हम दोनों मानी को मुराद लेंगे इसलिए कि ज़ाहिर कुरान हुज्जत है। कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका जो ज़ुहूर है वो पहले मानी लिया जाएगा, उसके मानी पहले लिए जाएंगे। और जो ज़ुहूर नहीं बल्कि बातनी कैफ़ियत है, तावीली कैफ़ियत है, तफसीरी कैफ़ियत है, उसको भी समझा जाएगा, तब जाके कुरान की तफसीर में कुछ वजाहत होगी। तो हम जो ज़ाहिरी मानी है उसे भी मुराद लेते हैं। ज़ाहिरी मानी तो ज़ोहर के बाद वाला वक्त असर है। अब ये कौन सा है कि जो इस काबिल हो गया कि अल्लाह उसकी कसम खाए, यानी ये आज जो दिन में आएगा असर का वक्त मेरी और आपकी ज़िंदगी में, या कल या रोज़ाना जो वक्त असर आता है उसकी अल्लाह कसम खा रहा है। तो पहले मेरे मोहतरम कमसिन और हमसन साथी ये बात जहन में बिठाएं कि इन दोनों मानियों में, चाहे वो ज़ोहर के बाद वाला असर हो यानी रोज़ाना आने वाला असर हो या एक तवील दौरानिए को असर कहा जाए, दोनों मानियों पर जो एक मानी हाकिम है वो है वक्त की कदर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अल्लाह ने वक्त की कसम खाकर, यानी वो वक्त चाहे 25 साल हो या वक्त वो 1 घंटे वाला हो, वक्त की कसम खाकर अल्लाह ने वक्त की कद्र को रोशन किया है। अच्छा, वक्त हरकत ज़मान को कहा जाता है। वक्त की तारीफ़ जो की है फ़लसफ़ा ने, हरकत ज़मान को वक्त कहा जाता है। शायद आगे की मजलिसों में इस पर कुछ और ज़्यादा रुकने का इरादा है, कुछ सोचेंगे, लेकिन ये जो दौरानिया गुज़रता है, चाहे वो चंद सानियों का हो या चंद, अब वो जो मुमकिन है कोई 1 साल में वो काम करे, यानी वो 1 साल का वक्त उसके लिए ज़रूरत हो और दरकार हो, और किसी के लिए शायद 1 लम्हे का वक्त भी वही काम कर रहा हो जो किसी के लिए 1 साल में मुमकिन है। यानी हम ही जो यहाँ पर हाजिर हैं और आप तशरीफ़ फरमा हैं, हम में ही शायद मुख्तलिफ हों। किसी के लिए एक काम के लिए 2 साल चाहिए हों और किसी को शायद एक काम के लिए 1 लम्हा चाहिए हो। ये हर एक की अहलियत और काबिलियत और सलाहियत पर है। बहुत सारे लोग 60-60 साल में वो मकाम बनाते हैं जो 1 लम्हे में भी कोई बना सकता है, या जो 1 लम्हे में मकाम बना लेता है वो मुमकिन है कोई 70 साल में भी ना बना पाए। आप ज़रा देख लीजिए, जो मकाम हुर अलैहिस्सलाम ने 70 साल में बनाया वो हज़रत अली असग़र ने 1 लम्हे में बना लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सब मुमकिन है, इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की। तो मजमूई तौर पर वक्त की कदर और वक्त की अहमियत, वक्त की फजीलत पर ये एक हसीन रहनुमाई है। यानी अल्लाह जिसकी कसम खाए उसमें एक कसम परवरदिगार वक्त है। कद्र की तरफ तवज्जो दिलाना मतलूब है। अहमियत कितनी है वक्त की, इसकी तरफ तवज्जो दिलाना मतलब है। कामयाब तरीन लोगों के बारे में गौर किया जाए जब इस बात पर ज़्यादा ठहरा जाए
کہ کس نے وقت کی کتنی قدر کی اور کس نے وقت کی قدر کرتے ہوئے خود کو کہاں تک پہنچایا۔ میں محترم سننے والوں سے سوال کروں، لا کہنے میں، نہ کہنے میں، نہیں کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ نہیں کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ حسین نے ایک لمحے میں قیامت تک کی امامت لے لی۔ اب ہر زمانہ حسین کے پیچھے چلے گا، اتنا اس ایک لمحے سے استفادہ کیا ہے۔ فیصلہ ایک لمحے میں ہوتا ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ بھی بنا دیتا ہے اور علیہ السلام بھی بنا دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اس سے اور بہتر صلوات۔ وقت اللہ کے نزدیک اہمیت کا حامل، اور اس ذات کردگار نے قرآن مجید میں صرف اور صرف وقت عصر کی قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ اس نے یومیہ اوقات کی قسم کھائی ہے، اس نے رات کی بھی قسم کھائی ہے، اس نے صبح کی بھی قسم کھائی ہے، اس نے دوپہر کی قسم بھی کھائی ہے، اس نے قرآن مجید میں عصر کی وہ قسم کھائی ہے، اوقات یومیہ کی اس نے قسمیں کھائی ہیں، ہفتے کے دن کو بھی یاد کیا ہے، جمعے کے دن کو بھی یاد کیا ہے، مختلف ایام کو اللہ نے قرآن مجید میں یاد کیا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا تو ہے نہیں کہ بعض اوقات زبان سے نکلنے کے بعد قدر ہوتی ہے کہ ہم اچھا بول گئے، اور بعض اوقات بولنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھا بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے ہاں تو ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اللہ کے کلام کے تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ۔ خبردار اس کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا، اس کے بارے میں کبھی گمان بد نہ لانا، بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ اگر کوئی قرآن مجید پر شک کرتا ہو تو اس کے اوپر شک کیا جائے، یا تو طے کر لو کہ تم ہو کون، زبردستی تو قرآن منوانا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قرآن مجید کو مان گیا اور اسکول میں داخلہ لے لیا تو نصاب تو ماننا پڑے گا۔ لا اکراہ فی الدین اسلام میں آنے سے متعلق ہے، آنے کے بعد نہیں ہے۔ میں اگر اسلام میں آ گیا ہوں اور میں نے قبول کر لیا ہے تو پھر یہ نہیں چلے گا کہ لا اکراہ فی الدین میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ لا اکراہ فی الدین، یہ مولوی ملا حضرات کیا باتیں بنا رہے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، میری مرضی میں فلاں کام کروں یا نہ کروں۔ ہاں قبول کرنے میں لا اکراہ فی الدین تھا، لیکن جب آپ نے قبول کر لیا، اسکول میں داخلہ لے لیا، فارم پہ دستخط کر دیے، طے کر لیا کہ ہم یہاں پڑھیں گے، تو پھر جو وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی روشن روشن پیغامات
سب چادر میں جمع ہوئے، اور یہ چادر میں جمع ہونا کتنی بڑی سعادت ہے کہ جبریل بھی آرزو کرے یا اللہ میں بھی ان میں چھٹا ہو جاؤں، اور اللہ نے جبریل کو جانے کی بھی اجازت دی۔ بھائی معاملہ بہت روشن ہے، جہاں جبریل آتے ہو اگر وہ تمہارا گھر ہے تو پنجتن کو اپنے جیسا بولو، لیکن جبریل امی کا جہاں گزر ہو، اور جس چادر میں جانے کے بعد جبریل امی بھی اس کا حصہ ہونا، جس چادر میں جانے کی آرزو کریں، تو وہ چادر بھی معمولی نہیں ہے اور چادر میں آنے والے بھی معمولی نہیں۔ آپ کی دقتیں بھرپور ہیں تو ایک جملہ یہی کہہ دو، 24 ذی الحجہ 9 ہجری آیت اطہیر نازل ہوئی، 25 ذی الحجہ 9 ہجری آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ ایک دن پہلے آیت اطہیر، ایک دن بعد آیت مباہلہ۔ اگر کسی کو چادر میں آئے ہوئے پنجتن نظر نہ آئے ہو تو نبی نے میدان میں لے جا کے دکھا دیا۔ چادر میں آنے کا ارادہ کیا۔ اگر چادر میں وہ آنے کا ارادہ نہ کرتی تو یہ بحث ہی باقی رہتی کہ اہل بیت کون ہے اور ازواج کون، لیکن انہوں نے اس بحث کو مکمل کر دیا اور چادر میں آنے کا جب ارادہ کیا تو سرکار نے کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں۔ تو اہل بیت اور ان 5 ہستیوں کو اللہ نے قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ احقاف کے اندر جو مسلسل 32ویں اور 33ویں آیت ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ آیت اخیر پوری آیت نہیں ہے جی ہاں، وقت جائز ہے، پوری آیت تو اس سے پہلے بھی آیت ہے، یعنی آیت چل رہی ہے، آیت کا اختتام میں یہ آیت اخیر ہے، یعنی مکمل آیت نہیں آیت اخیر، یہ 33ویں پوری آیت نہیں ہے، کہیں تو سنا دو پوری آیت، مضمون سے ہٹا ہوا بھی نہیں۔ 32ویں آیت شروع ہو رہی ہے یہاں سے، یا نساء النبی، صلوات پڑھیں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤں، بھئی ذوق قرآنی رکھنے والے ذرا بتائیں نہیں میری بات، اے نبی کی زوجاؤں، میں ترجمہ کر رہا ہوں زوجہ، اللہ نے کہا ہے نساء، ممکن ہے مجھے ممبر سے اترنے بھی کوئی نہ دے کہ ترجمہ ٹھیک کیجئے، ترجمہ کیجئے اے نبی کی عورتوں، تو جواب یہ دوں گا کہ اس کے بعد والا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ ہر نبی کے گھر میں بسنے والی خاتون محترم کو نہیں پکارا گیا، وہاں کنیزیں بھی تھیں، وہاں بیٹی بھی تھی، وہاں زوجائیں بھی تھیں، اور وہاں زوجاؤں سے جڑی ہوئی بچیاں بھی تھیں، اور اگر یا نساء النبی کا ترجمہ کریں اے نبی کی عورتوں تو ہماری بچیاں بھی نبی کی ہی ہیں، لہذا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ نبی کی عورتوں، بعد والا قرینہ بتا رہا ہے کہ زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ قرینے کے مطابق آپ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی بعد کا قرینہ اگر واضح ہو، بعد میں نشانیاں روشن ہو تو پھر اس لفظ کو عربی زبان میں لغت میں چاہے کسی معنی میں بھی آیا ہو، آپ ترجمے میں وہ ترجمہ کرتے ہیں جو بعد والا مطلب پہنچا رہا ہو۔
بعد میں کیا ہے؟ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پہلی شرط ان اتقیتن، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی و پرہیزگاری رہے، تم عام عورتوں کی طرح مشروط نہیں ہو، تم مشروط عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کچھ شرطیں تم پر لگا رہے ہیں جس کی بنیاد پر تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سب سے پہلی شرط ان اتقیتن، تقوی پرہیزگاری رہے۔ جی دوسری شرط، اللہ اکبر، دوسری شرط وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ڈٹی جمی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سے گھار نہ کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا وَآتِي اللَّهَ وَآتِي اللَّهَ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ 6 شرطیں لگانے کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے اور رہے گا کہ تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 لہجوں کی آیت، ایک ہی آیت میں 2 لہجوں کے پیغام، ایک میں کہا جا رہا ہے یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اور وہاں مؤنث کے سیغے ہیں اور فوراً مذکر کے سیغے شروع ہوئے اور کہا اہل بیت تمہارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، تمہیں تو ایسا بات کر دیا جیسا بات کرنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، چادر میں جب نبی نے ان 5 کو لے لیا اور حضرت ام سلمہ کو فرما دیا کہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت نہیں ہو، تو اس کے بعد مولا نبی نے ان 5 کو ایک جگہ جمع کر کے کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث قصہ بھی عجیب حدیث ہے، یہ ایک ہی وقت میں قرآن بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں حدیث قدسی بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں بی بی زہرا کی حدیث بھی ہے، یہ ایک ہی وقت میں مولا علی کا کلام بھی ہے، یہ اسی وقت میں حسن و حسین کا کلام بھی ہے، یہ اسی وقت میں نبی کا کلام بھی ہے۔ جتنے بھی کلام کی قسمیں بنتی ہیں ایک جگہ دیکھنی ہو تو اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث قصہ کا عزیزان گرامی حسن و جمال یہ ہے کہ نبی مکرم نے جب انہیں اس کا پیغام، ایک حسین پیغام، جب انہیں ایک جگہ جمع کر کے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو سیدہ نے ایک حسین جملہ کہا ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم کامل ہو۔ نبی نے فرمایا تھا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، سیدہ فرما رہی ہے جب ہم کامل ہو گئے۔ پیغام یہ ہے کہ ضعف بدن نبی نہیں تھا بلکہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا۔ جب یہ سب جمع ہوں گے تو ضعف بدن نبوت دور ہو جائے گا۔ اور وہ ضعف کس نے ڈالا تھا، وہ ضعف کہاں سے آیا تھا؟ وہ ایک دن پہلے نصارہ نجران جو یہ کہنے آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، اور مباحثے میں اور مناظرے میں وہ ہار گئے، تب بھی ہار تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہار کوئی تسلیم نہ کرے پھر مباہلہ کیا جاتا ہے، اور خبردار مباہلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتے کہ میں ایسا کرتا ہوں تم ایسا کرو گے۔ مباہلے کے لیے چادر تاننی پڑتی ہے اور پنجتن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مباہلہ وہ کر سکتا ہے جو صاحب کردار ہو۔ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ کے اوپر سایہ نہیں کیا۔ اتنا بڑا سچا بھی مباہلے میں نہیں گیا۔ سرکار لے جاتے ہیں نا حضرت ابو ذر غفاری کو بھی، مگر ابو ذر غفاری مباہلے میں نہیں گئے۔ ہم آتا ہے تو جملہ کہوں، حضرت ابو ذر اتنے سچے ہونے کے بعد بھی مباہلے میں نہیں گئے، تو ماننا پڑے گا کہ مباہلے میں سچوں کو ہی نہیں لے کر گئے،
بلکہ ان سچوں کو لے گئے جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اکثریت نے یہ لیا ہو کہ لعنت اور لعنت کا جو مطلب ہمارے یہاں لیا جاتا ہے وہ ایک اپنی جگہ، اس سے کوئی زیادہ اس پہ بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے قابلیت چاہیے، کسی کے سامنے آ کر رکنے کے لیے قابلیت چاہیے. یہ پنجتن کا قصہ، یہ حدیث قصہ کا قصہ، یہ مباہلے میں پنجتن کے جانے کا واقعہ، یہ قابلیت اہل بیت کا واقعہ ہے. یعنی نبی مکرم نے قابل ترین لوگوں کا اظہار کیا ہے، ان کو دکھایا ہے، انہیں لا کر بتایا. بس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے. ایک جملہ کہوں گا، غدیر میں صرف علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا تھا، مباہلے میں پنجتن کو دکھایا. منظر وہی ہے، کیفیت وہی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ کون سا علی. اور آج 1400 سال کے بعد یہ اسٹیکر نہ چھاپے جائے کہ پنجتن سے مراد کون ہے. اگر تم پنجتن سے مراد ان 5 کے علاوہ کسی کو لیتے ہو تو مان لو کہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرآن سمجھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلندر صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، گفتگو یہ ہے، بحث یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عصر مصطفیٰ سے جوڑا ہے، اور عصر مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں، عصر مصطفیٰ کے کچھ حوالے ہیں. ہم اتنی دیر تک کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں، اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں، اور عصر مصطفیٰ میں اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں پلٹائے. اور یہ پلٹانے کا لفظ تو محاورتاً کہہ دیا، ورنہ عصر مصطفیٰ ختم نہیں ہوا ہے. کلمہ اب بھی انہی کا ہے، نبوت اب بھی انہی کی ہے، معجزات اب بھی انہی کے ہیں. لیکن تقاضۂ بشری کے تحت جو 63 برس کی زندگی گزار کر سرکار پردہ فرما گئے، تو وہ جو 63 برس کی زندگی ہے، اس 63 برس کی زندگی کو اللہ ہمارے لیے حاکم و رہنما بنا ہے. وہ زندگی کیا زندگی ہے، اس میں نبی سے عشق اور پیار کیسا ہے، نبی کے اقدامات اور فیصلے کیسے ہیں، سرکار نے اس زمانے میں کیا کیا ہے، غور کرنے کی کوشش ہوگی، اس اعتراف کے ساتھ کہ کم علمی ہے اور توانائی میں عاجزی ہے. اور ایام بھی ایسے ہیں کہ ذہن پہ بھی دباؤ ہے اور گلے پر بھی دباؤ ہے. سوائے توفیق، سوائے تائید کے کسی اور چیز کی امید نہیں کہ وہ مدد کریں گے کہ ہم درجے کو کر پائیں. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان ایام میں بھرپور انداز سے امام کی خدمت میں حاضر رہنے کی توفیق فرمائے. عزیزو، پنجتن میں آخری امام حسین، مگر سیدہ کی اولاد میں آخری امام حسین نہیں ہے. سیدہ کی اولاد میں بعد میں 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور ان بیٹیوں میں ایک بیٹی زینب بھی ہے. قاعدتاً، قانوناً، قرائن اور شواہد کی روشنی میں جناب زینب نہیں تھی، مگر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو ملا کہ آپ چادر میں آنے کے لیے سوچ رہی تھی، چاہا بھی. لیکن کسی روایت میں، ضعیف قوی روایت میں کہیں نہیں ملا کہ جناب زینب نے بھی آنے کی کوشش کی.
وہی ہے، دیکھ رہی ہیں. قاعدہ یہ کہتا ہے عام واقعہ نہیں ہو رہا، یہ معمول سے ہٹ کے واقعہ ہو رہا ہے. جب گھر میں بچے موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، تو بیوی کہاں ہوگی؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہی ہے، مگر چادر میں آنے کی کوشش بھی نہیں ہے. جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں. سمجھداریاں قربان ہو جس پر اسے عقیدہ بنی ہاشم ہے. جو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ سمجھدار خاتون، سمجھداروں کا قبیلہ ہے، معاملہ فہموں کا قبیلہ ہے، مگر اس میں جناب زینب چادر میں نہیں آ رہی. اس لیے کہ جس پر یہ چادر آئے گی وہ عصمت کبریٰ پر فائز، اور عصمت کبریٰ پر جو فائز ہو اس کا ایک تارے منہ بھی سورج نہیں دے سکتا. لہذا جب مولا علی کو رسیاں ڈال کے لے جا رہے سیدہ نے آواز دی تھی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. کسی نے نہیں سنا. اور پھر جب دوبارہ کہا کہ چھوڑ دو ابو الحسن کو، اور دیکھا کہ کوئی سن نہیں رہا، سیدہ کی بات نہیں سن رہا، تو بی بی نے چادر پکڑ کے سرکانا شروع اور فرمایا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں چادر پریشان کر، میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں. جو سلمان فارسی واحد راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگی. مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگی، اور وہ کہتے ہیں اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ ایک گھوڑا کو نہ سکتا. یعنی جیسے قیامت آ رہی ہو اور عمارتیں اڑ رہی ہو. وہ جو قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح. میں نے مسجد نبوی کو دیکھا کہ وہ اڑ رہی ہے، اور اس کے نیچے سے اتنا کہ گھوڑا کو درجہ اتنی اونچی ہو گئی. جب اس منظر کو علی نے دیکھا تو کہا فاطمہ چادر پریشان نہ کرنا، قیامت آ جائے گی. یعنی اگر معصومہ کا ایک بال سورج دیکھ لے، معصومہ کا ایک بال کوئی نامحرم دیکھ لے تو قیامت آ جائے. زینب کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. جناب زینب کو معلوم ہے کہ مجھے کوفہ جانا ہے. جناب زینب کو معلوم ہے کہ مجھے شام جانا ہے. بی بی جانتی ہے کہ بھرے بازار میں کہا جائے گا یہ حسین کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹی ہے. حضرکم اللہ، حضرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ اڑائے، ہمیں رونے اور لانے والوں میں قرار دے. عزیزانو، آج 2 محرم ہے، آج 2 محرم ہے. چلیے حسین کا قافلہ کربلا پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے کہ امام حسین کا قافلہ پہنچے، ہم اپنے آپ کو کربلا لے جائیں تاکہ کربلا کی زمین سے کنکر بینے، پتھر چنے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی کنکر سکینہ کے پیروں میں چڑھ جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کا عذاب کریں، مجلس میں تکلف کر کے نہیں رویا کریں. یہ 10 دن ہی تو ہیں جو ہمیں فقیر بناتے ہیں. یہ 10 دن ہی تو ہیں جو ہمیں فقیر بناتے ہیں. میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، میرے مولا نے مدینہ چھوڑا. اس حالت میں مدینہ چھوڑا کہ حسین ابن علی نانا کا شہر چھوڑتے ہوئے موڑ موڑ کے قبر مصطفیٰ کو دیکھا. اور ماں کی قبر پر تو ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں آ گیا. جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آ کے لیٹ جائے اور قبر عبادت سے کہتے رہے اماں مدینہ ہم پہ تنگ ڈال دیا گیا. بہن کو تیار کیا، حضرت عباس کو فہرست دی کہ کون کون ہمارے ساتھ جائے گا. عزیزانو، جن کے نام فہرست میں نہیں تھے کوئی ان کے دل سے پوچھے. حسین فہرست بنا رہے اور اس میں ایک بیٹی کا نام نہیں ہے.
خاندان کی رہ جانے والی بیویوں نے کہا، خاص طور پر بزرگ خواتین نے کہا کہ حسین کو بیت الشرف میں حویلی میں بلا۔ جب امام حسین حویلی میں آئے تو کیا دیکھا؟ تینوں معمر بیویاں، ایک جناب ام سلمہ ام المومنین امام حسین کی نانی، دوسری بیوی ام البنین حضرت عباس کی والدہ، اور تیسری بیوی ام ہانی مولا حسین کی پھوپھی مولا علی کی بہن۔ یہ تینوں ضعیف بیویاں ہیں اور وہ بیٹی بھی کھڑی ہے۔ بعض بزرگ علماء نے یہ مسائل پڑھے ہیں، اس لیے مجھے بھی اجازت ہو پڑھنے کی۔ عجب نہیں وہ بیٹی کچھ کہہ نہ پا رہی ہو مگر بابا کا چہرہ تک رہی ہو، اور عجب نہیں حسین اس لیے نہ دیکھ رہے ہو کہ اگر میں نے اسے دیکھا تو یہ بڑھ کے کہے گی بابا میں بھی جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے پوچھا بیوی ام سلمہ سے، نانی سے پوچھا ماں آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا حسین، اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی اور فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی دی تھی جس میں خاک ڈال کے دی تھی اور کہا تھا کہ میرا حسین جب مارا جائے گا تو اس وقت میں یہ خاک خون میں تبدیل ہوگا۔ حسین مجھے لگتا ہے کہ تم جس سفر پہ جا رہے ہو یہ وہی سفر ہے جس میں تمہیں مارا جائے گا۔ سن رہے رو رہے ہیں۔ امام ایک قدم آگے بولے ہاں نانی یہ وہی سفر ہے، ہاں اماں یہ وہی سفر ہے۔ تو سنیں گے کیا ہوا؟ جناب ام سلمہ آگے بڑھی اور کہا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا اللہ زینب کے ذریعے نانا کا دین بچانا چاہتا۔ حضرت ام البنین سے پوچھا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا اے آقازادے تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارے کام آئے۔ اے آقازادے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ حضرت عباس عقب میں کھڑے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں جب گریہ بلند ہوتا ہے دعائیں قبول ہونے کا مطلب۔ ہم سب فقیر ہیں امام حسین کے۔ حضرت عباس کچھ عقب میں کھڑے ہوئے تھے۔ مولا حسین نے آواز دی عباس آؤ اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا احسان دلا۔ قریب آگے کہا ماں کا 70 مرتبہ مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں ہو۔ جناب ام ہانی کی طرف بڑھے اور کہا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا ہماری حویلی کا یہ پرانا دستور ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں۔ کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ تیار ہوا، محملوں میں بیویوں کو بٹھایا گیا۔ بس آخری روایت، محملوں میں بیویوں کو بٹھایا گیا۔ قافلہ چلا۔ ابھی قافلہ شہر سے باہر گیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے آ کر فرمایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ۔ مولا حسین نے فرمایا عباس پتہ کرو کون ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا امام نے ذوالجناح کو آواز دی ہے میرے گھوڑے اے ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا مڑا، امام قریب آئے، کیا دیکھا؟ 3 لوگ ان کے ہمراہ ہیں، یعنی وہ ہیں ایک بیٹا اور ایک غلام ہے اور چند سواریوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ ہے مگر بڑھاپا اور ضعیفی ایسی ہے کہ ہاتھ پیروں میں رشا ہے، بال سفید ہیں، کمر خمیدہ ہے۔ امام نے آگے پڑھ کر کہا نانا کے صحابی عبداللہ اس بڑھاپے میں کہاں تھے رہا ہے؟ فرمانے کہ حسین تم چھوٹے تھے
شہر کے مرحومین خاص طور پر جن کے نام لیے ان کی مغفرت، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت، پاکستان کو